जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल। आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। हम आज के सवाल जवाब की तकरीब का आगाज़ करते हैं। हमारे एक मेंबर इन्होंने ये सवाल भेजा है। ज़ाहिद ख़ान साहब, रूह तो रूह होती है, क्या रूह पर भी बुढ़ापा या बीमारी आती है? इसकी क्या वजह है? क्या इसके हमारी दुनिया या रूहानी दुनिया में इलाज भी होते हैं? रूह के इस मजमून पर बहुत कम तफसीलात दस्तयाब हैं। आप इस बारे में क्या बताते हैं? इसके मुतालिक रूहानियत बताती है, जो मेरा मुशाहिदा बताता है, मुशाहिदा इलाही, कि जब इस जमीन को बनाया गया, या ज़ाहिरी जहान जो है ये फिजिकल, तो इनको अबाउट तकरीबन अंदाजे से बनाया जी। तो खुदा का प्लान नहीं है कि हम हमेशा के लिए जिस्म के साथ जिंदा रहें। हाँ, ये है कि खुदा की दुनिया में इंसान की उम्र 100 साल तक, 150 साल तक जा सकती है, लेकिन हाउएवर उसके बावजूद जिस्म और कायनात का निज़ाम ये है कि अभी तो ये फैल रहा है, इंसान भी फैल रहा है। बच्चा होता है, फिर बचपन आता है, फिर जवानी आती, फिर बुढ़ापा। तो ये निज़ाम फैलता है। फिर ज़ाहिर कायनात भी फैल रही है, फिर ये एनर्जी को खो देगी, तमन्नाएं को, ये सिकुड़ेगी। इसी तरह जिस्म भी सिकुड़ता है। तो जब ये सिकुड़ेगी, तो ये ज़ाहिरी जहान एक दिन नहीं होंगे। इसका इल्म किसके पास है? खुदा के पास है। तो यही हमारे साथ हो रहा है। जब बुढ़ापा आता है तो हजार किस्म की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि लंग काम नहीं करती, फेफड़े काम नहीं करते, किडनी काम नहीं करती। हर जब आप जवान होते हैं तो इलाज हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। तो अब खुदा कहता है कि मैंने अंदाजे से बनाया है। मतलब ये है कि इसमें परफेक्शन नहीं, अबाउट। तो ये मेरे साथ भी होता है, और अ, नबियों के साथ भी हुआ, हर किसी के साथ। अब खुदा की दुनिया में ये होगा कि इतना वक्त मिल जाएगा, 100 साल का, कि इंसान यहाँ तमाम अलूम तो हासिल नहीं कर सकता, कि मेडिसिन में भी फंसा रहे, वकालत में भी, आर्किटेक्चर में भी, और हर। हाँ, लेकिन एक रूहानियत में अपने आप को कामिल कर सकता है। जैसा कि हेलो, जैसा कि अ, ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं, जैसे तू कामिल हो जैसे तेरा बाप कामिल है आसमानों पर। तो कामिलियत से मुराद मोहब्बत इलाही ली जाएगी। हाँ, इसको 100 साल में नहीं बल्कि बहुत जल्दी कर लेता है, अगर इंसान जिंदगी के मकसद को जाने, कि मुझे क्यों पैदा किया गया है, और मैं कहाँ था, और कहाँ जाके आबाद होऊंगा। जब ये तीनों चीज़ें, अंधापन दूर हो जाए, तो रूहानियत की मंजिलें मुशाहिदा इलाही में आ जाती है। तो जिस्म तो सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई शख्स इस जमीन पर है,
کہ وہ جسم نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کا دعویٰ ہے تو ہمارے سامنے لے آئے۔ ہم، معجزے دکھانے والا بھی مر گیا، ہزاروں کو زندگیاں دینے والا بھی مر گیا۔ تو یہ اس مادی جو خام مٹیریل ہے، اس کا یہ اینڈ ہے۔ تو ہم اسے تسلیم اگر نہیں کریں گے تو ہم مصیبت میں رہیں گے۔ تو اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بڑھاپے میں میرے میں وہ چیز نہیں رہی کہ میں جب اٹھتا ہوں تو کچھ بیٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ حواس جو ہے وہ، ایک وقت تھا کہ میں پٹھی کالا بازی لا کے اٹھتا تھا، تو وہ بھی دن تھے۔ تو یہ سب کے ساتھ ہے، تو ہم اس جیون کے ہر دن کو اپنی معراج سمجھ، اور اگر معراج سمجھے کیسے کہ یہ انمول وقت ہے جو آج میرے ہاتھ میں ہے، کل میرے ہاتھ میں نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ ہے جی۔ جی حضور بہت شکریہ جی، تھوڑی سی حضور یہ سوال روح کی بیماریوں کی طرف تفصیل طلب ہے جی، کہ روح کی بیماریاں ہیں کیا، کہ ان بیماریوں کی شناخت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مضمون پر زیادہ تفصیلات کوئی مذہب کوئی بیان کرتا نہیں ہے روح کے بارے میں جتنا، تو وہ بیماریاں ہیں کیا روح کی، پہلے تو ان کا پتہ چلے بیماریاں، پھر ہی ان کے علاج کی طرف بات ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے بالکل۔ روح کی بیماریاں جو ہیں وہ روح پہ کیا اثر انداز ہوتی ہیں؟ یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روح کی جو بیماریاں ہیں، یہ جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ہم تکبر کرتے ہیں۔ ابلیس نے تکبر کیا، تھا صبح کا ستارہ، لیکن وہ بیماری ایسی تھی کہ اس نے اس کا نور واپس لے لیا، اور اس روح میں ابلیس کی اندھیرے آ گئے، اس کو، اس میں پھر غصہ، اس میں پھر نفرت ایسے شروع ہوتی ہے۔ تو روحانیت بتاتی ہے کہ روحانیت میں انسان سب کچھ معاف کر دیتا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے، اور اس کا ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے جس میں اس کا پوائنٹ جو مرکز ہے وہ محبت الہی اور پھر انسان کے لیے جینا ہے۔ لیکن اگر وہ نفرتوں میں، جھوٹ میں، پیسے کی اس میں کیڑا بن جائے، تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ روح کو داغدار کر دیتی ہیں۔ تو جب آدمی مرتا ہے یا اس دنیا میں اس کا چین ختم ہو جاتا ہے، اس کا پیس ختم ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ پا کے بھی وہ ناخوش رہتا ہے۔ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، شہرت ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے، آخر میں جس پارٹی میں زندہ رہتا ہے وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، پھر کڑتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ بیماریاں جب آپ روح کی دنیا میں جائیں گے تو دکھائی دیتی ہیں کہ یہ کتنی مصیبت اور کیسے دکھ و درد میں ہے۔ اس پہ جو ایک تو اندھیرا روح کے اندر، پھر اتنی آفت، کیونکہ نفسیاتی بیماریاں یہ ڈستی ہیں۔ تو دوست کے جو ہیں وہاں پچھتاوا اور وہ ڈستی ہیں کہ میرا سب کچھ کھویا گیا، اس کو بلکہ وہ پاگل ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی واپس لوٹائے، واپس لوٹائے، تاکہ ہم پھر ان جیسے ہو جائیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوری رفتار سے پرواز کر رہے ہیں۔ تو یہ بیماری ہے، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے، تورات انجیل بھی،
کہ خدا اس بیماری کو یوں ختم کرتا ہے کہ ظلمت النور، تمہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر محبت کی روشنی میں لانا چاہتا ہے، یہ ہے یہ۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، جو نوری ہوتی ہیں مخلوقات، اثر ان کو کوئی بیماری نہیں رہتی، کیونکہ وہ خدا کے پیار میں ان کی آزادی، ان کی محبت نہ ختم ہونے والی، وہ نور بھی آتا ہے اور خدا بھی وہاں چین پاتا ہے، واہ، کہ پنجابی میں مینو پل بھر چین نہ آوے وہ سجنا تیرے بنا، تو میرا دل تڑپاوے۔ واہ، تو یہ محبت ایک طرف کی تالی نہیں ہے، اگر یہ دو طرف کی تالی ہے۔ تو جی، جب ایک آدمی ایک قدم لیتا ہے الفت کی دنیا میں، تو خدا ہزاروں قدم لے کے آتا ہے اس کو ملنے کے لیے۔ تو محبت میں ایک نور تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو چین ملتا ہے، اس کو نہ ختم ہونے والی محبت ملتی ہے، وہ قوم مکان ایک چھوٹا سا پنڈ بن جاتا ہے اس کے لیے، گاؤں، اس رفتار سے وہ نکل کے چلا جاتا ہے، اور خوشیاں ہر جنتوں میں اس کا دروازے کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں کہ سجنا تو کب آئے گا۔ تو یہ روح جو ہے نوری، اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ خدا کے، یہ وہاں چین پاتی ہے جہاں خدا کے نقش پا ہوں، یا وہاں چین پاتی ہے جہاں خدا کا دیدار ہو، یا وہاں چین پاتی ہے، محلات تو ہے وہاں پہ، ہر تمنا پوری ہو گئی ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کوئی بتائے تو صحیح، خدا کے بغیر کسی کی تمام تمنائیں پوری ہو گئی۔ واہ، میں آپ کو مسیح زماں کے قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ مصیبتوں میں گئے، حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر نے بھی کہا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزوں میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ ہاں، تو اے، اے، وہ کہتا ہے اے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے، یعنی حسرتیں لے کر جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میں خدا کی محبت کو قسم دلا کے کہتا ہوں، میری کوئی تمنا ہی نہیں واہ، رہی۔ مجھے ایسی جنتیں میرے پاس آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات مجھے نوروں میں سمیٹ کے لے چلتی ہیں، اگر تم نہیں جانا چاہتا تو ہم لے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے زندگی بتاتی ہے، یہ وہ زندگی نہیں ہے جن کے اندر اندھیرے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ ادھر بیماریاں کیا ہیں اور ادھر سکون کیا ہے۔ واہ، بے شک، جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر کا سوال ہے جی، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، انبیاء کیوں چنے جاتے ہیں؟ خدا براہ راست انبیاء جو انسانوں سے، جی خدا براہ راست انسانوں سے کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کا سوال ہے جی۔ سوال کو دوبارہ دوہرا دیں۔ جی یہ ممبر کہتے ہیں جی کہ زاہد خان صاحب، خدا انبیاء کیوں چنتا ہے، یعنی انبیاء ہی کیوں چنے جاتے ہیں انسانیت کی راہ میں خدا سے ملانے کے لیے؟ خدا براہ راست کیوں نہیں ملتا؟ پہلے ڈیفینیشن کر لینا انبیاء کی، نبی کی۔ نبی کی جو سب سے اعلیٰ ڈیفینیشن ہے، ہم کلامی۔ آپ سے ہم کلامی ہوئی تو پیار کے سلسلے چلے یہ، تو نبوت ایک معراج ہے انسانیت میں، کہ وہ ایسے نقطۂ عروج پہ پہنچتا ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس پہ وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اس پہ آ، اپنے مشاہدہ الہی کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو دکھاتا ہے اپنا۔
تو جب وہ یہ مشاہدہ الہی کرتا ہے، جب وہ ان تجربات سے گزرتا ہے، تو وہ ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں اسے خدا اپنے ذمہ داری دیتا ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھایا کہاں جائے؟ بھائی میں تو پہنچ گیا، میں نے اپنی منزل پا لی، اب میں کیا کروں؟ تو خدا پھر اس کو لوٹاتا ہے واپس، جا اور جیسا تو نے سنا، پایا، دیکھا، سفر کیا، انسانیت کو بھی دعوت دے، ان کو ڈرا کہ روح کا کیا حال ہوگا۔ ہم؟ خدا نہیں کرے گا، تم کیا کر رہے ہو روح کے ساتھ؟ ان کو خوشخبری بھی دے کہ اگر انہوں نے اس آواز پر اپنا، میری آواز سے آواز ملا دو، تم ہو میرے دل میں، تو پھر تمہیں زندگی کا مقصد بھی بتایا جائے گا۔ تو پھر وہ واپس جب لوٹتا ہے تو اس پہ دو بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک بوجھ تو ہوتا ہے جو اب وہ اس سوسائٹی کو، وہ تنہا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کا نہ کوئی دوست رہتا ہے، نہ کوئی مددگار، نہ یار، نہ دوست، نہ سجن، سب اس کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے خدا کی طرف سے میں آیا۔ تو اس پر ایک عجیب ہی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں جی۔ دوسری طرف سے اس کی روح بےتاب ہو کے پھر واپس جانا چاہتی ہے، اور جیسے بدھ تھے، محمد صاحب تھے، اور بڑے انبیاء، کہ تو ہمیں اب بلا دے، یعنی کہ وہ جہاں سے اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے، ہم اپنا اصل وطن بھول گئے، وہ اپنا اصل وطن نہیں بھولے تھے، وہ کہتے تھے تو ہمیں کب بلائے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بوجھ تھا کہ وہ بتا نہیں سکے، ان پہ مصیبتیں انہوں نے ڈھا دی، ان لوگوں نے، اپنوں نے ڈھا دی، رشتہ داروں نے، فیملیوں نے، جو اپنی ارد گرد کا بیوی جو بھی تھا، وہی انکاری تھے۔ پھر پوری سوسائٹی سے سینگ پسانے، پھر تو ان پہ اتنے ظلم ہوتے ہیں کہ پھر وہ تن و تنہا رہ کر یا تو مشن کو چھوڑ گئے، یا آسمان پہ نگاہ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے، ہمیں کب بلاوا آئے گا، ہم جائیں گے۔ تو اسے نبوت کہتے ہیں، کہ حق تعالیٰ کی ذات اپنے راز الہی بتاتی ہے۔ تو جیسے آپ نے ڈبیٹ میں کہا، کبھی ایتھکس مورل کی بیسس پہ جاتی ہے، کبھی روحانیت کی، کبھی تجربات کی، تو بڑی بڑی منزلیں ہیں۔ جیسے عیسیٰ ابن زکریا کہتے تھے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جسے ہم نے دیکھا ہے۔ کتاب کھولی انجیل، تو جس کو دیکھا تھا اس کی تو گواہی کا نہیں پتہ لگا، وہاں تو کچھ اور ہی ہے۔ وہاں پہ تو میتھیو جو ہے وہ عیسیٰ کی تعریف کر رہا ہے، لوکا عیسیٰ کی تعریف کر رہا ہے، ہاں جی، مرکز اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو وہاں تو خدا کی ذات تھی نہیں۔ تو پھر عیسیٰ بھی تنگ آ کے بولا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا میں آگ لگانے آیا تھا، کاش یہ آگ لگ جاتی خدا کی۔ اب تو میں باپ کے پاس بھی جاؤں گا تو تنگ رہوں گا، یعنی وہاں پہنچ کر بھی مجھے، جنتوں کے بیچ میں پہنچ کر، محلوں میں پہنچ کر وہ ہار گیا۔ وہ ایک ایسا دکھ، ایسا غم اٹھائے پھرتا ہے، پھر مجبور ہو کے نیچے جاتا ہے، لیکن اب کہاں ان کی وفا، یاد وفا باقی ہے۔ ساز بھی ٹوٹ گیا، اس کی صدا باقی ہے۔ پھر وہ جاتا ہے نیچے، اور اس کی کئی دنیا ہوتی ہیں، عالم برزخ میں، عیسائیت کی، اسلام کی۔ وہ کہتا ہے آؤ تمہیں وہ بتاؤں جو میں نہیں بتا سکتا۔ اب وہاں وہ قرآن کو سینے سے چمکا کے بیٹھے ہوئے، اور بائبل کو وہ کہاں سنتے ہیں؟ پھر وہ انہیں جھٹلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نبی محمد نہیں ہے، تو عیسیٰ نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ حق اس قرآن سے بتائے کہاں پہ ہے؟ وہ کہتا ہے بھول جاؤ قرآن کو،
وہ جو اصل تھا وہ تو میں بتا ہی نہیں سکا. میری مجبوری ہے، مجھ پر تم نے قاتلانہ حملے کیے، میرا تم نے جینا حرام کر دیا، اور میرے پہ کیا کیا ظلم ہوئے، کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بھلا. بے وفا نہیں ہے ہم، اس محبت کی قسم. اب وہ دل کھوڑ کر اب اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. تو پھر وہ بیچارہ مصیبتوں کے کٹیروں میں، جنت میں ہے لیکن دل ٹوٹ گیا، جنت میں ہے لیکن غم کی حالت میں ہے. جنت میں ہے، میں نے بڑے انبیاء سے میں ملا ہوں، تو جب ان کے چہرے پہ ان کی داستان لکھی ہوئی تھی، تو میں سوال کیا کرتا ہوں، تم بتاؤ. ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ جی ہیں کتنے لوگ محبت کیے. اس کے چہرے پہ، تو اگر میں سوال کر بھی دوں تو اس سے پہلے وہ جواب دے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ادر جنت تو ٹوٹ چکی ہے، وہاں تو صدیوں میں کوئی ایک روح جاتی ہے. پتہ نہیں کیا بدماشوں، بدماش بھی مر جائیں، لٹیرے بھی مر جائیں، ڈاکو بھی مر جائیں، سب کو جنت بری میں جگہ دو. وہ جنت ہوگی کہ وہ ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہوگا؟ یہ ہے ادر جو یہ نہیں سمجھ پائے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے. یہ جاننا چاہتے ہیں زاہد خان صاحب کو مسیح زماں کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح کی اصل تعریف کیا ہے؟ مسیح کی. اور جی جی، جی. یہ چونکہ عیسائیت پہ کافی ان کا انسپریشن ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عیسائیت میں تو مسیح حضرت عیسیٰ مسیح جی کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں وہ، اور یہ مسیح کا کانسیپٹ کسی اور مذہب میں تو ہے نہیں، تو ایک ہی یہ مسیح ان کے عیسائیت میں ہے. تو زاہد خان صاحب کو مسیح زماں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور مسیح تو نجات دلانے آتا ہے، یا آخرت کی اس کی ذمہ داری ہے، یا دنیا کی ذمہ داری ہے؟ تو مسیح کا اصل میں اس کا کام کیا ہے؟ مسیح ہوتا کون ہے جو زاہد خان صاحب جو ہیں وہ مسیح زماں بن گئے، یعنی کہ مسیحوں سے بھی آگے بھی یہ مسیح زماں ہوں گے، تو ان کا اس دنیا میں جی. اور آخرت میں ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا تعریف ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، یہ کون ہے اپنے اس ٹائٹل میں؟ ہاں جی. آپ ان کا جو علم بتاتا ہے وہ یہ کہ عیسیٰ ابن زکریا مسیح تھے، لیکن جہاں سے ان کو علم بتاتا ہے وہیں پہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ پہلا مسیح آدم تھا. پول کہتے ہیں کرنتھیوں میں، ان کے ایک کئی لیٹر ہیں، اس میں سے ایک میں کہتے ہیں پہلے آدم سے، مسیح سے گناہ ہوا اور انسانیت گناہ کے بیچ میں آئی، بوجھ میں. دوسرے مسیح سے روحانیت ملی جو عیسیٰ ابن زکریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس کے بیٹے پہ ایمان لایا کہ اس نے قربانی دی خون کی، اسے روحانی نجات ملے گی. یہ بائبل کہتی ہے، لیکن عیسیٰ خود نہیں کہتے. جو عیسیٰ کہتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ بات کھل جائے. وہ کہتے ہیں بہت سے کہیں گے خداوند خداوند، لیکن میں کہوں گا او ظالموں کی بری روح، اپنے ماننے والوں کو، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، میں تو جانتا ہی تم ہو کون. بری ظالم روح جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں، وہ پھر میرے کراس لے کے اپنا بوجھ اٹھا کے اور اپنی ظلمت کے اندھیروں کو دور کر کے میرے پیچھے آ جائیں، میرے نقش قدم پہ چلے تو وہ میرے ہوں گے. یہ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں. تو وہ کچھ کہتے ہیں، کتاب کچھ اور کہتی ہے، پول کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، لیکن ان کے فکرے میں نے دہرا دی ہیں آپ کو. جی. اب وہ جو پہلا آدم تھا، اسے یہ مانتی ہے
عیسائیت کے اگر وہ خدا کا فرما بردار ہوتا تو وہاں سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی. نہ نوح کی ضرورت تھی، نہ پہلے ہینوک کی، نہ اولس کی، نہ اونس کی، نہ نوح کی، نہ ابراہیم کی، نہ اپنا اسحاق کی، نہ یعقوب کی، نہ یوسف، نہ ان تمام انبیاء کی جو آئے. جی. پھر ہم خدا کی دنیا میں ہوتے تو پھر عیسیٰ کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں یہی سوال کرتا ہوں. وہ کہتے ہاں پھر عیسیٰ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب مسیح کا مطلب یہ ہے کہ اس انسانیت کو بچا کر وہ خدا کی پاس لانا چاہتا ہے، اور مسیح کا جو مشن ہے خدا کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے. اب بادشاہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا شہنشاہ ہے اور ہم غلام بن کے کھڑے ہیں. یہ جو کانسیپٹ قرآن نے دیا کہ وہ سب غلام ہیں، ہم، یہ غلط ہے. بادشاہت سے مراد یہ ہے کہ دل کی بادشاہت کا ایسا تعلق ہوگا ایک انسان کا، ایک خاندان کا، سوسائٹی کا، قوم کا، دنیا کا، کہ وہ دل کی دنیا ہوگی. وہ مردہ دنیا نہیں ہوگی، وہ نئے انسان ہوں گے جو خدا سے زندہ تعلق رکھیں گے. وہ ایمان پہ نہیں ہوں گے. اور خدا ان کے لیے کیا کرے گا؟ ان کے آنسو پوچھ دے گا، تقدیر کا مسئلہ ختم کر دے گا، بیماریاں ختم کر دے گا. وہ موت ہار جائے گی، اور ہر بچہ لمبی زندگی 100 سال کی پا کر اپنی روحانی منزل کو پہنچ جائے گا، اور پھر خود فیصلہ کرے گا کہ کب اس نے مرنا ہے، یعنی کہ جسم کو چھوڑنا ہے. اسے مسیح کہتے ہیں. اب میرا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ میرا سفر یہاں سے شروع ہوا کہ میں خدا نے کہا اپنے گھر بار کو چھوڑ، اپنے مذہب، کلچر، ٹریڈیشن، ان سب سے پاک ہو، چھوڑ ان کو پیچھے. میں تجھے نئی دنیا دوں، میں نے تجھے چنا ہے. چلتے چلتے ان راہوں میں، چلتے چلتے چل اکیلا، تیرا پیچھے چھوٹا میلا، ساحل چل اکیلا. تو وہ چلتے 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 بھی دور آیا تو خدا نے مجھ پہ معرفت الہی کے موتی آشکار کی کہ اگر تو انہیں بتا دے جیسے تو سن رہا ہے، اور وہ مشاہدہ الہی بتا دے جو تو سفر کر رہا ہے، اور وہ سفر بتا دے جو میرے ساتھ ہے، اور تمام تجربات بتا دے، تو میں تجھے پھر اس دنیا کا مسیح نہیں بناؤں گا، تجھے زمانوں کا مسیح بناؤں گا. یعنی کہ موت کے بعد بھی میرے بڑے جہان ہیں. نہ جانے کن کن جہانوں میں تجھے بھیجوں کہ تو میرے دل کی ترجمانی. اچھا، تو پھر یہ مسیح الزمان اس نے مجھے کہا، زمین کے مسیح سے گزار کر پھر آسمانی مسیح، پھر زمانوں کا مسیح کا. پھر یہاں بھی نہیں رکا کہ اگر یہاں رک جاتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی. پھر وہ اس سے بھی آگے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں تجھے اپنا دل کہا. آپ انبیاء کی تاریخ کو اور مسیح کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے خدا کو سجدہ کیے ہے، اور میں بھی خدا کو سجدہ کرتا ہوں. لیکن ایک ایسا وقت ہے کہ خدا نے میری محبت کو سجدہ. اگر کوئی انسانی تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال ہے تو اطر آپ مجھے دے دیں. نہیں نہیں ہے. ڈھونڈ لیں، وہ چھنی میں ڈال کے آٹا ڈھونڈ لیں، یعنی کہ آٹا نکل جائے سارا. کوئی مثال نہیں ہے. نہیں ملے گی حضور ایسی مثال. نئی مثال ہے. تو مجھے سجدہ کیا میری محبت کو، اور یہ کہہ کے کہا کہ میں نے تجھے اپنا دل نہیں کہا زمانوں میں،
بلکہ تو میری محبت کا بانی ہو، تو جہاں ہوا تو یہ مجھے ملے انعامات۔ اب آپ مجھے بتائیں ان انعامات کو میں چھپا کر تہہ خانے میں بند ہو جاؤں یا انسانیت کو بتاؤں؟ جی حضور بے شک، یہ تو انسانیت کو دکھانے کے لائق ہے نعمت۔ اور اگر میں نہ بتاؤں تو میں نے گناہ کیا خدا کا؟ جی بے شک، یہ تو خدا خدا کا دل توڑنے والی بات۔ جی۔ اب دیکھو نا، پرانے جو نبی تھے ان کا جھگڑا بھی یہی تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے برابر کیوں کہتا ہے، اور کئی جگہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے انہیں نفرت تھی بنی اسرائیل کو۔ اب یہی بات مجھ پر اگر لاگو کریں آپ، تو بات اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے گی کہ اس نے خدا نے اس کو سجدہ کر دیا، اس کی محبت کو ہے۔ کیا خدا خدا ہو کر، زمانوں کا خدا ہو کر، ایک انسان جو مٹی سے پیدا ہو اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ یوں ہوا، فرشتے بھی تو نور کے تھے، نوری تھے، اس سے مٹی کو کیوں سجدہ کرا دیا؟ ایک قدم اور ہی تھا نا، فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ جو فرشتوں کو سجدہ کراتا ہے مٹی کے بنے ہوئے انسان کو، اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے مٹی کے انسان کو سجدہ کر دیا، تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ بے شک بے شک۔ بات سمجھ میں واہ، بہت شکریہ حضور۔ آیا؟ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی، یہ آ، پاکستان سے ہیں اور مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، انبیاء صوفی اکرام سے کافی ان جی کی عقیدت بھی ہے، صوفی مزاج کے ہیں کافی۔ جی تو ان کا سوال یہ ہے کہ زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں کسی بھی مذہب سے، کسی بھی طبقہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں، چونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اس مذہب کے اندر، اس طرز فکر میں، اور انہیں حقیقت میں اپنے اس نبی سے، اپنے اس پیر پیشوا سے محبت ہوتی ہے، اور بڑی گہری محبت ہوتی ہے، جیسے امت مسلمہ کو اپنے نبی محمد عربی صاحب سے، اور عیسائیت کو یا دیگر امتوں کو ان کے انبیاء سے۔ تو کیا آخرت میں ایسے لوگوں کو اپنے انبیاء سے جو انہوں نے سچ مچ در حقیقت محبت کی ہے پورے جذبات کے ساتھ، انہیں اس چیز کا صلہ ملے گا کہ ان کی محبت ان کے انبیاء سے سچی تھی، گو ان کی تعلیمات غلط؟ میں یہ جواب دوں گا تو شکایت ہوگی، تو ہم ان کے نبیوں کے زبان سے نہ سنا دیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی حضور۔ اگر پھر غصہ اور نفرت ہو تو ہمارے ساتھ نہ ہو۔ محمد رسول نے کہا، اے لوگوں مجھے وہاں نہ پہنچا دینا جیسے عیسائیت نے عیسیٰ کو پہنچایا۔ اور مجھے وہ محبت جو ہے اس کا لائق خدا کی ذات ہے، یہ مجھے نہ دے دینا۔ اور یہ کہتے کہتے عمر بیت گئی، اور آخر میں موت کا وقت آیا تو کہنے لگے، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر۔ پیمانہ ایک ہی ہے، اگر وہ پیمانہ ادھر لاگو ہو سکتا تو اسلام پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ یعنی جو محبت خدا کی تھی وہ اپنے انبیاء کو دے ڈالی۔ تو یہ الفاظ محمد عربی کے ہیں، اب اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہوگی بات؟ آگے آئے عیسیٰ۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا انکار کر دوں گا، تم کہو گے خداون خداون، کتنا پیار کرتے ہیں خداون سے عیسائیت،
بہت زیادہ جی۔ بہت زیادہ۔ میں کہوں گا کہ ظلمات کی روح جہاں سے اندھیرے نکلتے ہیں، شیطانیت نکلتی، وہ تم وہ ہو، ہیں؟ اور یہ کہہ کر پھر وہ خود ہی مخاطب ہوتے ہیں کہ جو پہلا مقصد ہے خدا کا، وہ یہ ہے کہ تو دل و جان سے اس کا ہو۔ بھئی یہاں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تو دل و جان سے میرا ہو جائے، اس کا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر تو اس کا ہو گیا ہے تو پھر انسانیت کی کشتی جو بھوروں میں پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی منزل پہ پہنچا، یعنی وہ محبت اس کو بھی تھے۔ کہاں کا بھی عیسیٰ نے کہ مجھ سے محبت کرو؟ ایک دلی محبت ہے وہ تو ہے، ایک محبت جو بھائی کے ناطے ہوتی، میں بھی مسیح ہوں، محمد صاحب سے بھی ہے، دوسرے انبیاء سے بھی ہے، لیکن میں اندھوں کی طرح نہیں محبت کر رہا۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں اور یہ مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ فرق کیا ہے۔ ہندوازم میں کہتے ہیں کہ انسان جب اگوان کے چکروں سے نکل کر نروان میں پہنچتا ہے تو وہ نروان جو ہے جب وہ حاصل کرتا ہے تو وہاں پہنچ کر ایک بوند جو ہے پانی کی وہ سمندر ہو جاتی ہے، یعنی کہ خدا کے محبت الہی میں نروان پا جاتا ہے، ہندوازم نے کہا۔ تو بھئی کہاں انہوں نے اپنی بات کی ہے؟ بدھ نے کہا آخری زندگی میں کہ جاؤ اور کہو کہ وہ ملتا ہے، پھر آنکھیں اس نے بند کر دیں۔ بھئی یہ بات تو نے پہلے کیوں نہیں کی؟ کوئی پوچھے؟ اب عیسیٰ نے کہا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں بھئی جسے ہم نے دیکھا ہے، بھئی یہ بات تو نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جی، محمد صاحب کی مثال قرآن میں ہے کہ اے نفس مطمئنہ، آرام یافتہ، اپنے رب کی طرف چلو، ان حالتوں میں وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، اور پھر ان حالتوں میں پہنچ جاؤ، فدخلی جنت، وادخلی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی جنتی وادخلی جنتی۔ تھوڑا سا یہ مجھے یاد نہیں رہا۔ میرے عبادت گزار بندوں سے ملنا، اب عبادت کا جو معراج ہے پھل وہ محبت الہی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا جہاں پردے ہٹائے جا رہے ہیں میرے دیدار کے۔ تو آپ مجھے فرق بتائیں نا، نروان کا وہ ملتا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ نفس مطمئنہ کا۔ بھئی جب تمہارے مذہبی منزل احسان کر گئے ہیں تو تم عشق محمدی میں کیوں پھنسے گا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ جی جی، وہ ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے، ایک ہی جی منزل، ایک ہی ڈائریکشن۔ جی ہاں جی، دیکھیں نا، سوا جب سوا کہلاتا ہے جب پانی جاری رہتا ہے، ترقی کرتے ہوئے پھر وہ چاہتا ہے نہر میں، وہاں کی اگر پانی کی روانگی ہو، ورنہ اگر کہیں پہ بند ہو جائے تو پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ روانگی ہو، زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری، یہ چلتی ہے پھر زندگی، پھر وہ نہر بن جاتا ہے۔ وہاں بھی اگر موومنٹ ہو، روانگی چل رہی ہو تو دریا بن جاتا ہے۔ اب بھی شناخت ہے بھئی یہ سوا ہے، یہ نہر ہے، یہ دریا ہے، اب بھی شناخت ہے۔ پھر جب وہ دریا بن کے سمندر میں گرتا ہے تو بھئی سوا کہاں گیا اور نہر کہاں گئی اور دریا کہاں گیا؟ مجھے بتاؤ جی اس کی شناخت۔ وہاں تو خدا کی وہ منزل ہے جہاں پہ انسان اس کی منزل آ جاتی ہے، وہاں تو کوئی شناخت باقی نہیں رہتی۔
देयर इज नो व्हाट्सोएवर आइडेंटिटी। ना सुआ रहा ना नहर रही, ना हम रहे ना तुम रहे, वक्त ने किया ये क्या सितम। तो ये है था। अब ये इन चीजों को समझते नहीं। ये मक्खन में से एक बाल निकालते, उसको पकड़ के बैठे हुए सारे। मक्खन को कभी इन्होंने चखा भी नहीं है? जी। तो इस वजह से अब मैं इनको क्या कहूं कि उसने सच्ची मोहब्बत की थी। भाई वो जिससे मोहब्बत की थी वो तो तुम्हारा इनकार कर रहा है। वो कह रहा है मैंने तुम्हें कब कहा था। मैं तो यहूदियों और नसारियों ईसाइयत पे लानत करके आया था कि उन्होंने खुदा की मोहब्बत को नबियों की सजदा बना डाला है। तो क्या ये पैमाना इस्लाम पे नहीं लगता? बेशक। नहीं लगता तो मैं बता देता हूँ। मोहम्मद नबी ने तुम्हें ये कह दिया रूह की दुनिया में, ये भी लानती है ये इस्लाम। उसकी दलील मांगेंगे तो वो कहेंगे ये 72 फिरके हो जाएंगे, सबके सब जहन्नमी होंगे। फिर वो चीखो 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 पुकार करते हैं, एक रह गया बाकी है। वो 72 वाले अपने आप को एक कहते हैं। तो ये हाल है इनका। तो मंजिलें तो बड़ी आसान है अतर, अगर हमारी निगाहें उस खुदा पर हो ओह। जिसके लिए वो अंबिया भेजे गए थे, ए, फिर तो मंजिलें बड़ी आसान है। वरना फिर इश्क मोहम्मदी है, निज़ाम मोहम्मदी है, फिर शियों के लिए मौला अली है, ईसाइयत के लिए ईसा है, और बुद्ध के लिए फिर ये गन चलता ही रहेगा। तो अब मैं अपने आप को खुदा का दिल कहता हूँ। मैं कहता हूँ जिसने 1% भी अपनी मोहब्बत खुदा की दे दी, उसने फिर मोहब्बत का हक अदा नहीं, खुदा उससे दूर रहेगा। अच्छा मैं आपको आपको एक कुरान की आयत बताता हूँ, जरा इनसे इनसे ही पूछ लें क्योंकि ये इस्लाम से है। जी। अच्छा, अब तो मुझे कुरान भूल गया कभी। वो ये आयत ये है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। खुदा की जात या जिब्राइल कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को बांट दिया। लेकिन खुदा कह रहा है मैं वो लोग तुम्हें दिखाऊंगा जो खुदा की मोहब्बत को एक दूसरे में नहीं बांटेंगे। वो पक्के मुहिब होंगे। है जी। मैं भी आपसे ये नहीं कह रहा कि 19 एंड ऑफ सेंचुरी वो लोग आएंगे जो खुदा की मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। तो वो वक्त देख लें आप कि वो जब आ जाएंगे, खुदा कहता है वो मेरे होंगे। वो औरों की मोहब्बतें लेकर, जनतों की मोहब्बतें लेके वो सब कुछ कुर्बान कर देंगे खुदा की मोहब्बत के लिए। ये पैगाम है इंसाफ के लिए। तो मैंने तो पूरा वो खींच दिया है, जैसे मुसव्वरी में आप एक तस्वीर खींचते जी, मुफस्सल जवाब दे दीजिए, बहुत बहुत हैं। शुक्रिया हजूर। आज के इस प्रोग्राम का हम आखिरी सवाल लेते हैं जी। ये एक ब्रदर हैं, ये भी पाकिस्तान से, लेकिन ये एथियस्ट तबका फिक्र से हैं। जी ये वो ये कहते हैं हजूर कि हमारी दुनिया की हर चीज जो है वो किसी ना किसी एनर्जी पे, किसी ना किसी तवानाई पर इन्हसार करती है। जैसे समंदर की मछलियां हैं, वो दूसरी मछलियों को खाती हैं। जी। जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, परिंदे दूसरे परिंदों को खा जाते हैं, इंसान हर चीज को खा जाता है। हम्म, तो हर चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करके, तो ये एवोल्यूशन का एक निज़ाम चल रहा है जिसमें दुनिया जो है वो एक बहुत पुराना एक इसका पैटर्न है, उस पर चल रही है और इसमें तब्दीलियां आती हैं इसके हिसाब से। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, इस निज़ाम कुदरत को कोई और, यानी क्रिएटर या कोई और आउटसाइड चला रहा हो, कोई इस निज़ाम को जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है,
یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نظام ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اس کو باہر سے کوئی آپریٹ کر رہا ہو؟ یعنی خدا کیسے چلا سکتا ہے اس نظام کو، جبکہ دکھنے میں یہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے یہ تو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ڈپینڈ کر کر رہا ہے، توانائی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے ایک دوسرے پہ۔ سوال مکمل ہو گیا؟ جی اچھا، سوال مکمل۔ اب یہ نظام جس کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، روشنی اور مٹیریلزم، خام مال۔ پہلے اس نے روشنی دیکھی، کہا روشنی اچھی ہے۔ یہ تین پروسیس بتائے گئے ہیں کہ وہاں شام تھی جب خدا نے پروسیس شروع کیا، پھر رات تھی، انتظار کیا، صبح ہوئی تو پھل لگا روشنی کا۔ اس کے بعد اگر آپ تکلیف سے جائیں، اس نے جدا کیے آسمانوں زمینوں کو، اینیمل کنگڈم بنائی، ٹھیک ہے، ایک ایسا نظام بنایا جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اس روشنی سے پہلے یا اس خام مال سے پہلے تو کوئی چیز کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ تو اس نظام کو جو وہ کہتا ہے میں نے جہانوں کا خدا ہوں، وہ کہتا ہے یعنی کہ ان لمیٹڈ کریشن، تو وہ ان لمیٹڈ کریشن جو بنا رہا ہے وہ حلول تو نہیں کر گیا اپنی کائناتوں میں، وہ تو سبجیکٹ ہے جو ان جہانوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ان جہانوں میں بھی نظر آ جائے تو تمہیں تکلیف کہاں کی ہے بھائی؟ ایک کک کھانا پکاتے ہوئے ایک کک کھانا پکاتے ہوئے اگر اپنے کھانے کو ٹیسٹ کر جائے تو تمہیں تکلیف کہاں کی ہے؟ تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ادم میں کہاں تھا؟ بھائی وہ ادم میں جہاں بھی تھا اس پہ کئی دور ہیں۔ ہم نے کہاں کہا ہم نے کہ وہ ہمیشہ شعور میں تھا؟ کہاں کہا ہم نے؟ جی؟ لیکن وہ روشنی کا محتاج نہیں تھا، مٹیریلزم کا محتاج نہیں تھا، ٹائم اور سپیس کا محتاج نہیں تھا۔ جی؟ تو وہ ایک ایسی کھوج تھی، اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ وجہ بنا کہ نتیجہ جو زندگی کا ہم دیکھتے ہیں یہ ریزلٹ ہے۔ گاڈ از اے کریٹر اینڈ وی آر کریٹر بینگ۔ ہم پیدا کیے گئے ہیں، وہ کریٹر تھا۔ تو اب وہ جس ادھم میں تھا اس ادھم پہ اس پہ کیا مراحل گزرے وہ ہماری کتابیں بتاتی ہے۔ اب یہاں میں ساری کتاب تو پڑھنے سے رہا تھا، جی، ہماری کتاب پڑھ لیں۔ جی پہلی کتاب ہے گاڈ از اے ویزیبل گاڈ فار مین کائنڈ، وہ پڑھ لیں۔ پھر ٹرو مومنٹ ہے، پھر کنورسیشن ود گاڈ ہے، مائی وے بیک ٹو مائی فادر۔ کتنی کتابیں ہیں، ان میں تفصیلات سے میں نے گفتگو کی ہے، تو وہ پڑھ لیں۔ اور وہ میں نے ہمیشہ وہ کہا تھا نا پہلے بھی، تکرار سے شعور بھی جاتا رہا ہے۔ وہ کیا شعر میں نے کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی حضور، وہ اسی طرح آپ لکھا بتایا تھا آپ نے کہ تکرار سے شعور بھی جاتا رہا۔ عقل کی تکرار سے شعور بھی جاتا رہا، سچ کی اس تلاش میں پیار کا سنگم کیا۔ وہ فرشتے بھی سچ کو تلاش کرتے کرتے علم کو پاتے پاتے پھر کہنے لگے مجھے گر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا، کہ ہزار غم ملیں گے تیری ایک خوشی کے بدلے۔ اللہ۔ تو میں نے کہا تھا اب یہاں پہ آگے کیا ہو جاتا ہے، ذرا سنیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں
میں تو پھر اس جہانوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ فنا ہوئی عقل ویراں سن کے یہ زاہد کا بیان، ملتا تھا دل خدا سے جب دل کا کوئی ساحل نہ تھا، اس کا تو کوئی ساحل ہی نہیں تھا، میں جب سے اس کو جانتا ہوں۔ واہ. تو وہ مجھے کہاں کہاں لے کے گیا ہے، تو اس تکرار میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ مٹیریل ادم خام مال جو بہت، اب دیکھیں نا وہ ریسائکلنگ سٹف جو ہوتا ہے وہ تو آخر میں کوڑے کرکٹ میں پھینکا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی. یہاں یورپ میں ذرا عقل لگائی گئی ہے، یہ بوتل ادھر پھینکنی ہے جی، اگر کھانا گندا ہو جائے تو ادھر پھینک دینا ہے، پلاسٹک ادھر پھینکنا ہے، تو ہوگا تو ریسائکلنگ خام مال۔ تو جی. یہ خام مال جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پیارے تو اس خام مال سے اور روشنی سے تو آ گیا تھوڑا سا، ان جہانوں سے تو آ گیا۔ اور کیا ہے، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو، میں ہماری 100 کتابیں بھی آ جائیں گی، 300 بھی آئیں گی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اب 10 کتابیں ہم پبلش کریں گے، جی. آپ کی طرف سے بھی کریں گے، جرمن میں بھی ہوں گی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے پیار ہوتا ہے خدا سے تو وہاں حقیقت کھلتی ہے کہ ایک زندگی ناکافی ہے تجھے پیار کرنے کی۔ واہ. تو یہ تو آخرت کا جو سفر ہے ہمارا نوری، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیری اور خدا کی محبت کی کہانی ہوگی۔ یہ نوری سفر ہمیں لے کر وہاں پہنچے گا کہ ہم کہیں گے شاید یہی عدم ہے، پھر بتایا جائے گا نہیں نہیں نہیں، خدا تو اس سے بہت آگے ہے جی۔ پھر ہم پہنچیں گے، پھر کہیں گے کہ بس منزل آ گئی، تو آواز آئے گی کہ وہ ہر جنتوں میں، ہر جہانوں میں ایک نئی حالتوں میں ہے۔ تو میں جو بتا رہا ہوں مہربانی کر کے ہاتھ جوڑا لیں مجھے، ہاں، اگر مجھ پہ رحم کر دیں، میری کتابوں کا مطالعہ کر دیں، اور تکرار اور بحث سے کیا فائدہ آتا ہے اگر میں تمہیں خدا سے ملا دوں؟ واہ. بے شک. ہے؟ جیسے میں نے ہمیشہ کہا، اطر پیاسے کو پانی سے کیا تکلیف ہے؟ ہاں جی؟ بے شک. بھوکے کو کوئی کھانا لے کے آئے، اسے تکلیف کیا ہے؟ ہیں؟ تکراریں اور بحثیں تو اندھے کرتے ہیں اطر، جی. جو دیکھنے والے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، زید بن حارثہ ہے، محمد صاحب لگے رہے، ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، عمل کرو تو تمہیں وہ جنتیں ملیں گی۔ یہ دیکھو نا، بات ہو رہی ہے مستقبل کی نا، موت کے بعد کی۔ زید بن حارثہ تشریف لائے، تو محمد صاحب نے کہا اے زید کیسی صبح ہوئی؟ کہنے لگے، پہلے خاموش رہے، کہنے لگے کہ بتا تو صحیح۔ کہا قسم کھا کہ میری آنکھیں جو جنتوں پہ گزر رہی ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اب واہ. کہاں ایمان ہے کہاں بن رہا، مجھے بتائے نا، میری نگاہیں تو پہنچ گئی ہیں جنتوں سے بھی آگے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں تیری آنکھ جو ہے وہ دیا ہے، اگر تیرے آنکھ میں نور ہے تو تیرے اندر کے نور کتنے بڑے ہیں۔ واہ. اگر تیری آنکھ میں اندھیرا ہے تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے۔ دیکھو تو صحیح، وہ زید کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتوں پر کیا 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 انعامات اور کیا کیا ان کی ساتھ ہو رہا ہے، خدا کی مہربانیاں اور عنایات، اور کیسے کیسے تیاری کروائی جا رہی ہے کہ خدا کا دیدار ہو۔ اوہ، اور پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ دوست کی کیسے دکھ اور مصیبتوں اور ظلمات کے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، ان پر کیا کیا تکلیفیں ہیں، وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس وقت کو پالیں
لیکن وقت گزر گیا. میں کہتا ہوں مطلب آج تمہارا وقت ہے لیکن تمہارے پاس وقت نہیں تھا. کل وقت ہوگا بہت زیادہ لیکن وہ تمہارا نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو جب یہ محمد صاحب نے سنا تڑپ گئے. تڑپ کر کہنے لگے تو پا گیا تو پا گیا تو پا گیا. تو بھئی کہاں ہے کہ ایمان اور عمل کی دنیا پہ جا کے گند کی طرح بیٹھ جاؤ؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں؟ اس دنیا کے اندر ہی انسان جنتوں سے گزر سکتا ہے. اس دنیا سے ہی وہ ایسے ایسے عدم سے گزر سکتا ہے کہ وہ سمجھے گا کہ بھئی یہاں پر ہوگا خدا، لیکن وہ اپنے جہانوں سے باہر ہے. اس کی بڑی حالتیں ہیں. اگر کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا. تو وہ ہم اگر وہ اپنے گھر میں خود بھی آ جائے تو تمہیں تکلیف کاہے کی ہے کہ جی وہ تو منجمد ہو گیا، اپنی کائنات میں حلول کر گیا، یہ کر گیا وہ کر گیا. جاہلو، کیا باپ بیٹے میں حلول کرتا ہے؟ نہیں. ہاں جی. بیٹے کی اپنی سیرت، اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کا اپنا وجود، باپ کا اپنا وجود. اگر باپ نے آگے بیٹے کو گلے لگا دیا تو کیا وہ بیٹے میں حلول کر گیا؟ ان کے نہیں. دماغی فطور اتنے بڑے ہیں، اتنے ان کے اندھا پن اتنا ہے کہ ماؤنٹین ایورسٹ بھی شرما گئے. ہاں جی جی. یہ ہے جی. جی حضور، بہت شکریہ جی. آج کے سوالات حضور مکمل ہوئے. جی میں یہاں پہ اجازت آپ سے چاہوں گا کہ ان الوداعی الفاظ کے ساتھ جی. کہ جناب مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. خدا نے چاہا تو آواز صحیح نہیں ہے، آواز صحیح نہیں اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے سامعین ناظرین کا بہت شکریہ. خدا کی سلامتی.